बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत मशहूर पैगम्बरों से ताल्लुक़ रखते हैं। हक़ ताला ने इन्हें शहर निनवा में, जिसको आजकल दमश्क कहते हैं, पैगम्बर बनाकर भेजा। उन्होंने अपने फ़राइज़ मनसी को दम दर्जा तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की और दावत अल्लाह में मसरूफ़ रहे और खुदा कुद्दूस की मेहरबानियों व इनाम व इकराम से लोगों को उम्मीदें दिलाईं और गज़ब इलाही से भी हर तरह डराया, लेकिन किसी ने भी फरमादारी नहीं की और हमेशा आपकी रिसालत की तकज़ीब करते रहे, बल्कि दस्त व ज़ुबान से भी रंज व ज़ीद देना शुरू कर दिया। एक रवायत में आता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद से ताल्लुक़ रखते थे। खुदा ताला ने इन्हें दमश्क में नबी बनाकर भेजा। उस जगह कौम समूद आबाद थी और वो सब के सब बुत परस्त थे। एक रोज़ अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम कितनी थी। आपने फरमाया 1,00,000 से ज़्यादा थी और वो सब के सब नाफरमान थे। चनांचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरशाद फरमाया, यानी और भेजा उसको 1,00,000 आदमी या उससे कुछ ज़्यादा पर, यानी अगर आकिल बालिग शुमार किए जाएं तो 1,00,000 थे और सब छोटे बड़ों को शुमार किया जाए तो 1,00,000 के से ज़्यादा थे। एक रवायत में आता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 40 बरस तक खुदा की दावत दी और हमेशा कहते रहे, ए कौम, ला इलाहा इल्लल्लाह, यूनुस नबी अल्लाह। वो मरदूद कौम कभी उस कलमा को अपनी ज़ुबान पर न लावे और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से यह कहती रही कि ए यूनुस, अगर हमको पारा पारा भी कर दिया जावे तो भी तुमको नबी अल्लाह ना कहेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस बात से बहुत मकज़ूम व मायूस हुए और सारी कौम बुत परस्ती में मदहोश थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपनी कौम के बड़ी मजमू में जाकर कौम से खिताब करते हुए फरमाया कि ए कौम, अपने खालिक रज़ी व समा को छोड़कर क्यों बुत परस्ती करते हो और उसमें तुम्हारे वास्ते कोई भी नफ़ा की बात नहीं है, क्योंकि वो ना ज़रर के इख्तियार रखते हैं और ना फ़ायदा के। वो तुम्हारे खुद तराशीदा बुत हैं। लेकिन फिर भी कौम ने कतअन इस बात पर तवज्जो न दी और सारी कौम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि हम तेरे खुदा को नहीं मानते और फिर ज़िद में आकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अज़ियत देने लगे। लेकिन बावजूद उस कदर अज़ियत व तकलीफ़ के हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बराबर हिदायत करते रहे और हर वक्त उनसे कहते कि ए मेरी कौम, खुदाए वाहिद की इबादत करो और तुम लोगों ने जो राह सलाहत अख्तियार कर रखी है उसको फ़ौरन छोड़ दो। अगर तुमने राह ज़लालत ना छोड़ी तो कहीं खुदा ताला अपना अज़ाब तुम पर ना नाज़िल कर दे और मुझे इस बात से खौफ मालूम होता है। उन लोगों ने जब यूनुस अलैहिस्सलाम से यह तहदीद मीज़ा अल्फाज सुने तो कहने लगे, ए यूनुस, ये बताओ कि अज़ाब क्या चीज़ है और वो कैसा होता है।
یہ تذکرہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہر وقت کیا کرتی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عذاب آتش دوزخ ہے۔ یہ جواب سن کر متصر کے لہجے میں ان مردودوں نے کہا، بھلا اس میں کچھ مزالقہ نہیں؟ آخر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو حد دہری اور ضد سے عاجز آ گئے۔ پھر جب کوئی ایسی امید نہ رہی کہ قوم کسی وقت بھی دعوت الہی الحق کو قبول کر لے گی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ پر گامزن ہو جائے گی، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے خداوند قدوس سے اس ظالم قوم کے واسطے بد دعا کی۔ تو ند آئی، اے یونس، آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کرو، جب وقت آئے گا تو اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت یونس کو کچھ خفا ہو کر اس شہر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر بے رضائے الہی چل دیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا میں مبتلا کیا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، مچھلی والے کو دیکھو جب چلا گیا غصہ سے لڑ کر، اور واپس وہ سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے، لفظ پکارا بیچ اندھیروں کے، وہاں کوئی حاکم نہیں تیرے سوائے، تو بے عیب ہے بے شک میں تھا گنہگاروں میں۔ لفظ قبول کی اس کی پکار اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے اور اندھیرے سے، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ حضرت یونس علیہ السلام عبادت کے بہت بڑے شوقین تھے، اور وہ دنیا سے بالکل الگ تھے۔ حکم ہوا ان کو وہ فوراً پہنچے شہر و مشرق میں، تاکہ وہاں کے مشرق باشندوں کو بت پرستی سے منع کریں، اور یہ خفا ہو کر چلے راہ میں ایک ند آئی، ایک بیٹے کو کنارے چھوڑ کر ایک بیٹے کو کندھے پر لے لیا اور عورت کو ہاتھ پکڑا، اور جب وہ پانی میں پہنچے تو ندی کے پانی نے زور کیا، تو اتفاقاً اس زور کی وجہ سے عورت کا ہاتھ چھوٹ گیا، اور دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، اور جو لڑکا کاندھے پر لے لیا تھا وہ کسی طریقے سے پھسل گیا۔ اسی گھبراہٹ میں ندی کے کنارے پر آئے تو وہاں آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ جس لڑکے کو کنارے پر چھوڑا تھا اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ ناچار مجبور ہو کر جب اس شہر میں پہنچے تو وہاں کے سرداروں سے ملے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ وہ ٹھٹھا کرنے لگے اور پھر وہ ایک مدت تک وہاں رہے۔ آخر پھر خفا ہو کر اس قوم کے واسطے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی اور خود وہاں سے 3 دن کا وعدہ کر کے اس شہر سے دور نکل گئے۔ تیسرے دن جب اس قوم پر عذاب الہی آیا تو اس شہر کے سب لوگ جنگل سے نکلے اور سب نے اللہ سے توبہ کی اور بہت ہی گروزاری کی اور تمام اپنے بنائے ہوئے بت توڑ ڈالے۔ اس وجہ سے آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ شیطان نے حضرت یونس علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ قوم تو اچھی بھلی ہے اور اس پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہ خبر سن کر حضرت یونس علیہ السلام اپنے دل میں بہت خفا ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور میں اپنی قوم سے جھوٹا ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ کسی طرف چل دیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا
انتظار نہ کیا، چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے اور وہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو پھنور کے چکر کھانے لگی۔ یہ کیفیت دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ بھائی، اس کشتی میں کس کا غلام ہے جو اپنے مالک سے خفا ہو کر بھاگا ہوا ہے؟ کشتی والے نے بہت معلومات کی، کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ آخر ند آزی کی گئی تو اس میں یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ چنانچہ کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا تاکہ کشتی بھنور سے بچ سکے۔ جب حضرت یونس کو دریا میں ڈال دیا گیا تو اس وقت ایک بڑی مچھلی کو حکم ہوا کہ میرے پیارے بندے یونس کو ثابت نگل جا اور کسی طرح سے کوئی گزرنا نہ پہنچے۔ یہ سنتے ہی ایک بڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کے قریب آئی اور وہ ثابت نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں شدید اندھیرا تھا۔ اسی اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا، توبہ قبول ہوئی اور وہی مچھلی اس دریا کے کنارے آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ جس جگہ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا تھا اس جگہ پر کوئی سایہ وغیرہ نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل کو اگایا اور اس بیل نے حضرت یونس علیہ السلام کو سایہ کر دیا، اور اللہ کی طرف سے ایک ہرنی کے حکم دیا گیا کہ وہ روزانہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا کرے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے بدن میں قوت و طاقت آ گئی تو پھر اسی قوم میں جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اور وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کی آرزو مند تھی، اور ان کی عورت کو اور لڑکے کو لوگوں نے دریا سے نکال لیا تھا، اور ایک لڑکے کو بھیڑیے سے بھی چھڑا لیا تھا۔ اب اسی دمشق میں حضرت یونس علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ سوال: اگر کوئی پوچھے کہ حضرت یونس پیغمبر کو مچھلی نگل گئی تھی، وہ کیسا ماجرا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کو منظور یہی تھا، اور جو میری اطاعت و فرمانداری کرے گا وہ میرا بندہ ہے اور میرا بھیجا ہوا نبی تھا۔ اس نے میرا کہنا نہ مانا اور خفا ہو کر بے حکم میرے چلا گیا، اس لیے میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا تاکہ میرے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ بندہ بے حکم کو اسی طرح سزا ملتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام خدا کی مرضی نہ دریافت کر کے جلدی غصہ ہوئے، اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کی عبرت کے لیے مچھلی کے پیٹ میں ان کو چند روز رکھا، اور اس میں حکمت یہی تھی کہ مومن بندوں کو دکھلاوے کہ عبرت دکھلانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندے اور پیغمبر کو بھی نہ چھوڑا۔ آخر ان کو بھی سزا کا مستحق ٹھہرایا اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں رکھا، پھر یہ سزا دینے کے بعد ان کو نجات دی۔ لپس مومن بندوں کو لازم ہے کہ مرضی الہی سے کسی عمر میں سرکشی نہ کریں اور ہر آن اس کا شکریہ ادا کریں۔ الغرض حضرت یونس علیہ السلام کچھ عرصہ وہیں رہے اور پھر چلتے چلتے کسی ندی کے کنارے پر جا پہنچے۔ دیکھا کہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر
پار اترتے ہیں۔ آپ بھی جا کر سوار ہوئے۔ 3 شبانہ روز کشتی پر رہے۔ جو تھے روز تمام دریا میں ایک بار گئی اندھیرا ہو گیا اور بڑی بڑی مچھلیاں آ کر کشتی کو حرکت دینے لگیں۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی گنہگار بندہ کشتی پر سوار ہے، اس کو کشتی سے نکال کر دریا میں ڈال دو اور اس مچھلی نگل جائے گی، شاید ہم لوگ اس ناگہانی آفت سے بچ سکیں گے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ اس گنہگار کی وجہ سے پوری کشتی ہی دریا میں غرق ہو جائے اور ہم سب دریا میں ڈوب جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات کو سنتے ہی کشتی پر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کشتی والوں سے کہنے لگے کہ بس میں ہی ایک بندہ ہوں، مجھ کو ہی دریا میں ڈال دو اور مجھے مچھلی نگل جائے گی۔ سب اہل کشتی نے آپ کی طرف نظر کی اور پھر کہا، ہم تو آپ کو درویش صفت دیکھتے ہیں اور عقلمند لوگ کبھی آپ پر بدگمانی نہیں کر سکتے، بلکہ بے نسبت آپس کے ہم لوگ آپ سے کہیں زیادہ گنہگار بندے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کشتی والوں سے کہا کہ میں اپنے مالک خداوند قدوس سے خفا ہو کر اس شہر سے چلا آیا ہوں جس شہر کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ سن کر اہل کشتی نے ناچار ہو کر اس دریا میں حضرت یونس علیہ السلام کو ڈال دیا اور فوراً ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لفظ نگل لیا اس کو مچھلی نے اور وہ ملامت میں پڑا ہوا تھا۔ اور تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ اے پیغمبر خدا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو اچھی طرح پیٹ میں رکھوں اور کسی طرح سے اذیت نہ دوں، اور میرا پیٹ اب آپ کے واسطے زندہ ہوا، جب خدا چاہے گا تو یہاں سے نکال لے گا، اور میرا پیٹ بھی غلاظہ سے پاک ہے، کیونکہ میں ہر وقت خدا کی یاد میں لگی رہتی ہوں اور میرا کام تسبیح و تقدیس میں مصروف رہنا ہے، اور تمہارے واسطے یہی میرا پیٹ عبادت گاہ بنا ہے۔ مومنو، ذرا غور تو کرو کہ مچھلی کس طرح خدا کی عبادت کرتی تھی، اور حضرت یونس پر غور کرو کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی خدا کی عبادت کرتے رہے، اور تم لوگ دنیا کے پیچھے اپنے اوقات برباد کرتے ہو، کیوں خدا کی عبادت نہیں کرتے اور ہر آن آلائش دنیا میں اپنے کو ڈبائے ہوئے اور خدا سے دور ہوئے ہو اور اپنی عاقبت خراب کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ جو مومن خدا کا پیارا ہوگا وہ البتہ اس کی عبادت میں کثرت سے مصروف رہے گا اور اپنے کو مصیبت سے باز رکھے گا۔ الغرض بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی تھی، اس مچھلی نے 40 دن تک اپنا منہ کھلا رکھا تھا کہ کہیں منہ بند کرنے سے حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی اذیت نہ پہنچے، کیونکہ وہ بندہ خاص خداوند کریم کے ہیں، اور مسلسل 40 روز تک حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ کھانا پینا نہیں کیا یا پیا۔ اس وجہ سے بدن کی تاب و طاقت جاتی رہی اور نہایت ضعیف و کمزور ہو گئے، لیکن اس کمزوری کے باوجود بھی وہ عبادت الہی اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، اور اسی ذکر و وجہ سے اللہ رب العزت نے
ان کو اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے نجات دی، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ لفظ اگر نہ ہوتی یہ بات کہ تھا وہ تسبیح کرنے والوں سے البتہ رہتا مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک کہ جب اٹھائے جاویں مردے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر اگر مچھلی کے پیٹ میں خدا کو یاد نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ پھر انہوں نے کثرت سے اپنے معبود برحق کو یاد کیا اور اسی کی عبادت کی اور ہر وقت تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات بخشی۔ تو کیا عجب ہے کہ اگر تم بھی خدا کی عبادت و بندگی کرو گے تو البتہ آتش دوزخ سے نجات پاؤ گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دریا کی تمام مچھلیاں بیمار ہو گئی تھیں، تسبیح و تحلیل سے وہ اچھی اور ٹھیک ہو گئیں۔ اور پھر جناب باری تعالیٰ سے مچھلیوں نے عرض کی، یا رب العالمین، تیرے بندے جب بیمار ہوں یوں تو تیری رحمت کی علاج سے آرام پائیں، اور ہم کو بھی اپنے لطف و کرم کی شفا خانے سے وارد و شفا کی بتلا دے تاکہ ہم بھی اسی سے بھی بھلا اور ٹھیک ہو جاویں۔ تب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اے مچھلیوں، یونس جس مچھلی کے پیٹ میں تھا تم اسے جا کر سونگا کیجیو تو ہر مرض سے شفا پاؤ گی اور پھر کبھی بیمار نہ ہوں گی، چونکہ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کی مثبت پائی ہے اور 40 روز تک حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کے 3 جمع امراض مچھلیوں کی داروگانی، یعنی جو مچھلی بیمار ہو جائے وہ اس مچھلی کے پاس جا کر اس کو سونگتی، بفضل خدا اس کو آرام ہو جاوے گا۔ لہذا یہاں پر یہ ضروری گزارش ہے کہ اے مومن بھائیو، جو شخص خدا اور رسول کی محبت اور رضا پر رہے گا اور اس کا حکم بجلاوے گا تو امید قوی ہے کہ عذاب دوزخ سے وہ نجات پائے گا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ دریا کی مچھلیاں اپنی تسبیح و تحلیل سے فخر کرتی تھیں کہ ہم تسبیح پڑھنے میں اور عبادت کرنے میں تیری فاضل ترین مخلوق ہیں، یہاں تک وہ اپنے آپ کو نبی آدم سے بہتر سمجھتی تھی۔ اس چیز کو دکھانے کے لیے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید فرمایا اور پھر کہا، اے مچھلیوں، دیکھو تو یونس کیسی جگہ تنگ و تاریکی میں بیمار لیٹا ہے، اور تم تو جائے آرام میں رہ کر ہمارا ذکر کرتی ہو۔ لفظ دیکھو اس کی عبادت فضیلت رکھتی ہے تمہاری عبادت پر۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے حال عبادت سے دریا کی مچھلیاں آگاہ ہو جاویں تو پھر خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوئیں۔ خبر ہے کہ 6 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائش میں مبتلا کیا تھا، تو بھی انہوں نے اپنی حالت مصیبت میں اپنے خالق کی بندگی نہ چھوڑی، اور تمام ارضی و سما کے فرشتے اور بنی آدم کو اللہ رب العزت نے دکھلایا اور تنبیہ کی کہ دیکھو کیسی کیسی مصیبت میں ہمارا بندہ مبتلا رہا، پھر ہم کو نہ بھولا، یاد کرتا رہا، تو اس کے صلح میں ہم نے اس کو نجات دی۔ چنانچہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر کو ان کی قوم کے
سبب سے رنج ملا میں گرفتار کیا تھا اور پھر ان کو اسی سے نجات دی، اور دوسری حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ نمرود میں ڈالا۔ دوستی اور صدق اتحاد ان تمام فرشتوں اور اخلاق کو دکھلایا، پھر ان کو بھی ہم نے نجات دی۔ تیسری حضرت یونس علیہ السلام، پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا، پھر ان کو نجات بخشی۔ چوتھے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اور زندہ میں اور غلامی میں ان سب بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تھا، تو بھی انہوں نے ان مقامات میں برابر خدا کی عبادت کی اور خدا کی عبادت سے کبھی غفلت نہ کی۔ پھر ہم نے ان تمام مصائب سے نجات دی، اور پانچوں حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا تھا، ایسا کہ ان کے بدن میں ابلے پڑ کر ان میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ باوجود اس سخت تکلیف کے حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی عبادت نہ چھوڑی۔ پھر خداوند قدوس نے اپنی کرم نوازی سے ان کی تکلیف سے نجات بخشی، اور چھٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا اور غار میں رہے، اور شب معراج میں ساتویں آسمان میں سے لامکاں پر تشریف لے گئے۔ یہ صدق محبت ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہفت آسمان کے فرشتوں کو دکھلائی۔ اس حالت میں بھی حضرت رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند قدوس کی اطاعت نہ چھوڑی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو مقربین اور مکرم تر مقربین سے کیا، تاکہ عالم بلا کو معلوم ہو کہ سب سے زیادہ بزرگی اور شرافت اللہ تعالیٰ نے نبی آدم کو دی ہے اور کسی کو نہیں دی۔ الغرض اس مچھلی نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں لے کر 7 سمندر پھیلایا اور تمام قدرت الہی کو دریا میں دیکھی، اور تقریباً 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور بہت ہی گریزاری کی۔ ان الفاظوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یوں ہے، ترجمہ: لفظ پکارا یونس نے ان اندھیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں ہے سوائے تیرے، تو بے عیب ہے اور بے شک میں گنہگار ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس وقت 4 تاریکیوں میں تھے، ایک تاریکی ذلت و خواری کی، اور دوسری رنج و عذاب، اور تیسری قیر دریا، اور چوتھی تاریکی مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ بے مصداق اس آیات اور اس کا مطلب ترجمہ: پھر سن لی ہم نے اس کی پکار اور نجات دی ہم نے اس کو اس غم سے، اور ہم اس طرح نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ لفظ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد دریا کے کنارے سوکھے پر آ کے اگل دیا۔ پھر جب حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ سے باہر خشک پر آ گئے اور اس نستیانہ لاش سے نجات ہو گئی، تو حضرت یونس نے اس کے شکرانہ میں 4 رکعت نماز ادا کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 4 رکعت جو حضرت یونس نے بطور شکرانہ ادا کی تھی، وہ
عصر کی نماز تھی، اور اس نفل نماز کو اللہ تعالیٰ نے امت محمد کے واسطے فرض کر دیا۔ اور جس قوم سے حضرت یونس علیہ السلام خفا ہو کر شہر سے نکل گئے تھے، پیچھے ان کے خدا نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اچانک ایک آگ غضبناک آسمان سے مثل آب سرخ کے نازل ہوئی، اور وہ آنا فانا ان کے سروں پر موجود ہوئی، اور وہ مارے خوف کے سب ایک میدان میں جا کر 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی ایک فرقہ بوڑھے اور جوانوں کا، اور دوسرا فرقہ عورتوں اور لڑکوں کا، اور ایک جگہ پر تمام مویشوں کو جمع کر دیا۔ اس کے بعد سب نے اپنے اپنے سروں کو ننگا کیا، اور پھر سب کے سب سجدے میں گر گئے، اور بہت ہی زیادہ خدا کے دربار میں تضرع و گریزاری کی، اور خدا سے دعا مانگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اقرار کرتے جاتے تھے کہ یا الہی، اب ہم تیرے پیغمبر کی باتیں ضرور سنیں گے، اور ہم نے اب توبہ کی، تو اب ہم کو اس بلا ناگہانی سے نجات دے، اگر چاہے ہم سب عذاب کے مستحق ہیں، تو ہی ہمارا توبہ قبول کرنے والا ہے، اور ہم کو عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ جب اس طرح انہوں نے تضرع و گریزاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور اس بلا و عذاب سے نجات دی۔ سو نہ ہوئی کوئی بستی کہ یقین لاتی، لفظ کام آتا ان کو یقین لانا، مگر یونس علیہ السلام کی قوم۔ جب وہ یقین لائی، کھول دیا ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور کام چلایا ان کا ایک وقت تک دنیا میں، حالانکہ عذاب دیکھ کر یقین لانا کسی کو کام نہیں آیا، مگر تم یونس علیہ السلام کو اس واسطے کہ ان پر عذاب کا حکم نہ پہنچنا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی شتابی سے صورت عذاب نمودار ہوئی تھی، پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اس وجہ سے وہ عذاب سے بچ گئے، اور اس کے بعد پوری قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو بہت تلاش کیا، انہوں نے کہیں نہیں پایا، اور ساری قوم نے مل کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ پھر اس پیغمبر کو ہماری قوم میں بھیج۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور مچھلی کو حکم دیا کہ میرے محبوب بندے کو دریا کے کنارے خشک زمین پر جا کر اگل دے۔ یہ حکم سن کر مچھلی فوراً دریا کے کنارے پر گئی، اور خشک و مسوکھی ہوئی زمین پر حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے اگل دیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کے تمام اعضاء نازک و ضعیف ہو رہے تھے، کچھ کھانے بھی چیز کچھ نہیں تھی، اور آپ کو سایہ کی سخت ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے فضل و کرم سے ایک درخت کدو کا پیدا کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی کو کھاتے، اور اسی کے سایہ تلے دھوپ سے بچاؤ و آرام کرتے۔ چنانچہ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام مسلسل 40 دن بلب دریا کدو کے بیل کے نیچے آرام کرتے رہے، پھر کچھ جسم میں قوت آئی، بعد اس کے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق پھر اسی قوم کی طرف تشریف لے گئے۔ ارشاد ربانی ہے، لپس ڈال دیا ہم نے اس کو
بن گھاس زمین میں، اور وہ بیمار تھا، اور اگایا ہم نے اوپر اس کے ایک درخت بیل والا، یعنی کدو کا درخت، اور بھیجا ہم نے اس کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی طرف۔ لپس وہ لوگ ایمان لائے، اور ہم نے ان لوگوں کو ایک مدت تک فائدہ دیا، اور یہی وہ قوم تھی جو حضرت یونس علیہ السلام کی ہدایت سے روکتی تھی۔ اور پھر جب ایمان لے آئے وہ لوگ، تو یہی قوم حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرتی تھی۔ پھر کچھ عرصہ میں حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس جا پہنچے تو ان کو بڑی خوشی ہوئی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس شہر کے داخلے کے وقت ساری قوم بڑے ترک و احتجاج سے لے گئی، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام سے ان لوگوں نے شریعت سیکھی۔ تقریباً حضرت یونس علیہ السلام اس قوم میں 21 برس تک رہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے انتقال فرمایا، اور وہ پیغمبر مرسل تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ تحقیق یونس البتہ پیغمبر مرسلوں میں سے تھے۔ جناب باری تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی الفاظ ارشاد فرمایا ہے، اور ارادہ دیکھے اپنے رب کے حکم کی، اور مت ہونا اس جیسا کہ مچھلی والے نے جب پکارا تھا وہ غم میں بھرا ہوا تھا۔ لپس اے مومنو، جب کہ یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب ہوت فرمایا، یعنی مچھلی کے یار۔ لپس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 روز تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مصحبت میں رہے، اور وہ یار غار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ یعنی مکے کے کافروں نے جب حضرت کا پیچھا کیا تو پھر آپ مجبور حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر مکے کے نزدیک ایک پہاڑ پر جا کر ایک غار میں ٹھہر گئے، اور ایک رات اور ایک دن گزارنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ جس وقت ان کو نکالا کافروں نے، دونوں تھے غار میں، تو ان میں سے ایک کہنے لگا اپنے رفیق کو، تو غم نہ کھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ لپس رفیق غار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جس دن ہجرت کی مکے سے مدینہ منورہ میں، اور بعض اصحاب حضرت کے آگے نکل گئے اور بعض حضرت کے پیچھے تھے۔ اے ایمان والو، اپنا پیشوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو تاکہ ہم سب نجات پا سکیں۔